नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हकीम जान मोहम्मद नक्शबंदी मुजद्दिदी अरशादवी आप तमाम हजरात को जो मेरे चैनल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मेरे चैनल के फॉलोवर्स हैं, देखते हैं, समझते हैं और बनाने की कोशिश भी करते हैं और लोगों को शेयर भी करते हैं, लोगों को मशवरा भी देते हैं, लोगों को मेरे सच्चे नुस्खों से मुतारफ़ भी करवाते हैं, बना कर भी देते हैं, ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं। यानी अल्लाह की मखलूक की खिदमत में भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन तमाम हजरात को मैं नक्शबंदिया दवाखाना एंड ट्रू हरफिया नुस्खे के चैनल की तरफ से प्यार भरा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि नक्शबंदिया दवाखाना एंड ट्रू हरफिया नुस्खे का चैनल अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक उम्मत मोहम्मदिया की खिदमत में सरगर्दा हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि उम्मत मोहम्मदिया के काम आए जाए। मेरे अज़मुद्दा मुजरब फैमिली नुस्खे जो हैं, जो मेरे पास हैं, मुझे अपने बुज़ुर्गों की तरफ से अता हुए हैं, मैं उन नुस्खों को अल्लाह पाक की मखलूक पर निशावर करूँ, वो इनसे मुस्तफ़ीद होएं। वो हजरात जो डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों की लंबी चौड़ी फ़ीसें बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन हजरात के लिए मैं ख़ासिस तौर पर अपलोड कर रहा हूँ ताकि वो मेरे इस चैनल से नुस्खों को देखकर, बनाकर इस्तेमाल करें और मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह पाक हमारी ये कोशिश जो हम अल्लाह की मखलूक के लिए कर रहे हैं मकबूल फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इन सच्चे सुच्चे नुस्खों से। अज़ीज़ दोस्तों, बहुत सारी ख़वातीन ने कमेंट्स भी किए थे और कॉलें भी आई थी और मैसेज के थ्रू भी उन्होंने पूछा था बहुत सारे सवालात। उन सवालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा समझा कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जो कि एक मसले के मुकम्मल हल जिसमें बयान किया जाए, वजूहात भी बयान किए जाएं, उनका इलाज भी बयान किया जाए, नुस्खे भी बताए जाएं उनके मुतल्लिक़ा और बनाने का तरीका और खुराक वगैरह भी बताई जाए। जब मैंने जो सोचा तो मेरे जहन में आया कि जिस्म का एक उज़्व जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में बहुत सारे सवालात ख़वातीन की तरफ से आए हैं। चुनाचे बंदा नाजीज़ ने पिस्तान के मुतल्लिक़ सोचा कि पिस्तान के बारे में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं ख़वातीन के। डिलीवरी की सूरत में, ज़चकी की सूरत में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं ख़वातीन को, जो कि बहुत ही परेशानी का सबब भी बनते हैं और इंसानियत की खूबसूरती और औरत की खूबसूरती को भी मांद कर देते हैं और फ्यूचर में उनके लिए परेशानी का सबब भी बन रहे हैं वो मसाइल। चुनाचे उन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए बंदा नजीज़ ने ये तरतीब दिया है कि पिस्तान के मुतल्लिक़ एक मुकम्मल जामिया वीडियो बनाई जाए जिससे पिस्तान के तमाम मसाइल जो हैं उसमें बयान किए जाए। चुनाचे बंदा नचीज़ ने जो तरतीब दी है वो आपके सामने गोश गुजार कर रहा है। हुस्ने नाज के पिस्तानों के चीदा मसाइल और उनका इलाज, फैज़ इमदादिया। ये बाबा जी अमदाद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं कि जिनका फैज़ बंदा नचीज़ के ऊपर है, जो वो हमारे एक फैमिली बुज़ुर्ग भी रहे हैं, हिकमत के बादशाह भी थे अपने दौर के। बहुत सारे हुक्मा हज़रात उनसे मशवरा लेते थे, उनसे अपने मसाइल डिस्कस करते थे और उनकी रूहानियत से, उनके रूहानी इल्म से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं।
چنانچہ میں ان کے احسان ثواب کے لیے یہ نسخے جو ہیں میں ان کے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ان کی قبر پر اپنی ہزارہ رحمتوں کا نزول فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کا فیض امت محمدیہ کے لیے جاری و ساری رکھے، آمین۔ چنانچہ اپنے موضوع کی طرف میں آتا ہوں بغیر ٹائم ضائع کرتے ہوئے۔ تفصیلی لیکچر ہے جو پستان کے متعلق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ عورت کے پستان یعنی بریسٹ، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناک منہ کی صفائی کر کے پھر گڑ، شہد، کھجور یا بادام روغن یا کسٹر آئل وغیرہ چٹائیں۔ 5-6 گھنٹے بعد جب بچہ کی طبیعت بحال ہو جائے اور خون کا جوش اندر پڑ جائے تو دودھ پلانا چاہیے، ورنہ بچے کی صحت پر برا اثر پڑے گا۔ بچے کو کھڑے کھڑے، چلتے پھرتے یا چھاتی پر لٹا کر دودھ نہیں پلانا چاہیے، دودھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ بیٹھ کر پلانا چاہیے، اور ایک پستان کو بالکل خالی کریں اور پھر دوسرے پستان کا دودھ دیں۔ 2-2.5 سال کے بعد دودھ چھڑا دینا چاہیے، اور اس کے لیے چیت، بیساکھ، اسوج، کاتک بہترین مہینے ہیں دودھ چھڑانے کے۔ اللہ پاک سب کو ان قیمتی آراء سے مستفید فرمائے، آمین۔ اجزاء و مقداریں، اجزاء و مقداریں۔ جہاں بچے کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے وہاں عورت کے پستانوں کی خوبصورتی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اجزاء و مقداریں: نمبر 1، نصپال 20 گرام، اندرجو 20 گرام، ماجو 10 گرام۔ بنانے کا طریقہ بھی نوٹ فرما لیں۔ یہ تینوں خالص اجزاء لے کر ان کو چوکوب کریں اور پھر 2 کلو پانی میں جوشائیں دے کر پانی جب آدھا کلو رہ جائے تو پھر اس سے خفقاً پستانوں کو دھوئیں اور پھر ان کو کسی سینہ اندر سے رکھ کر باندھ دیں، اور پھر ان کو کسی سینہ بند سے کس کر باندھ دیں اور صبح کو اچھے صابن سے دھوئیں، اور یہ عمل متواتر 40 دن تک کریں۔ انشاءاللہ العزیز پستان ٹھیک حالت میں آ جائیں گے۔ اگلا ہے دوسرا جز جو ہے پستانوں کے متعلق، پستانوں کا ڈھیلا ہونا، اس کا علاج اور نسخہ بھی نوٹ فرما لیں۔ کمی خون کی وجہ سے پستانوں کی رگوں کا خون سے خالی ہونا یا بچہ کو عرصہ دراز تک دودھ پلانے سے یہ مرض پیدا ہو کر عورتوں کے پستانوں کو ڈھیلے پن کا شکار کر دیتے ہیں۔ ایسی عورتیں سست مزاج ہوتی ہیں اور ان کا
بدن موٹا ڈھیلا اور سست ہوتا ہے۔ علاج اس کا نوٹ فرما لیں۔ اس مرض کے پیدا ہونے پر بچے کا دودھ چھڑا دینا چاہیے اور پستانوں پر کپڑا چڑھا دینا چاہیے تاکہ نیچے لٹکے نہ رہیں، اور یہ نسخہ استعمال کریں۔ مقدار اور اجزاء نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1 سرکہ انار 10 گرام، نمبر 2 مائن 10 گرام، ماجو 10 گرام، اکاکیہ 6 ماشا، اور سرکہ جو ہے یہ حسب ضرورت لینا ہے۔ یہ تھے اجزاء۔ کسی بھی نسخے کے 100% رزلٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تمام اجزاء جو نسخے کے ہیں وہ 1 نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں، کسی بااعتماد پنسار سے حاصل کریں جن سے معلوم ہو کہ آپ کو ان سے 1 نمبر خالص اجزاء مل جائیں گے۔ بنانے کا طریقہ بھی نوٹ فرما لیں۔ تمام اچھے خالص اجزاء لے کر ان کو سحق بلیغ کریں اور سرکہ ملا کر خماد بنائیں، اور سرکہ ملا کر ضماد بنائیں اور پستانوں کو ضماد کریں، یعنی لیپ کریں۔ بہت ہی مفید اور آزمودہ نسخہ ہے۔ جہاں بچے کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے وہاں عورت کے پستانوں کی خوبصورتی بھی مانند پا جاتی ہے۔ نمبر اگلا مسئلہ پستانوں کا چھوٹا ہونا، اس کا علاج۔ بریسٹ آف دا لیڈیز شارٹ ہونا یعنی چھوٹا ہونا، سمال ہونا، اور اس کا علاج۔ چھوٹا ہونا یہ بھی عیب ہے، بڑا بہت سارا ہونا یہ بھی عیب ہے، درمیانہ رستہ جو ہے میانہ روی والا، اعتدال والا، نارمل جو ہے وہی خوبصورتی ہے۔ چنانچہ اس عیب کو لیے بندہ ناچیز نے جو نسخہ ترتیب دیا ہے وہ سماعت فرمائیے۔ پستانوں کے ان رگوں میں سودے پڑ جاتے ہیں جن سے پستانوں کی پرورش کے لیے خون آتا ہے، اس لیے پوری مقدار میں خون جذب نہ ہونے سے پستانوں کی قوت جاذبہ کمزور ہو جاتی ہے، جس سے جسمانی کمزوری اور اعضائے تولید میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔ اعضائے تولید میں نقص واقع ہو جانے سے پستان چھوٹے رہ جاتے ہیں اور کافی دودھ پیدا نہ کرنے کے قابل نہیں رہتے، علاج ان کا موجود ہے جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر سبب قوت جاذبہ کی کمی ہو تو یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں، یعنی مختلف اسباب ہو سکتے ہیں پستانوں کے چھوٹے ہونے کے۔ ان میں سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے قوت جاذبہ کی کمی ہونا۔ قوت جاذبہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بندہ نچیز بابا امداد صاحب کا بہت ہی مشہور و معروف نسخہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، سماعت فرمائیے گا۔ اجزاء اور مقداریں۔ نمبر 1 کیچوے خشک 10 گرام، جھونک خشک 10 گرام، نمبر 3 روغن کنجد 40 گرام۔ یہ تھے 3 اجزاء۔ سب سے پہلے آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تینوں اجزاء جو ہیں یہ خالصتاً ہونے چاہیے، ان میں کسی قسم کی 2 نمبری نہیں ہونے چاہیے بلکہ خالصتاً ہونے چاہیے۔ جتنے اجزاء خالصتاً ہوں گے اتنا ہی نسخہ کامیاب اور پر اثر ہوگا، اور اتنا ہی رزلٹ زیادہ فیصد نظر آئے گا آپ کو۔
चुनाचे आपने कोशिश करनी है कि आपने किसी ऐसे पनसार से जो कि बाएतमाद हो, सच बोलने वाला हो, दो नंबरी ना करने वाला हो, करप्ट ना हो, चीज़ को छुपा कर ना बेचने वाला हो, अल्लाह ताला की मखलूक से प्यार करने वाला हो। ऐसे इंसान अब भी मौजूद हैं जो कि दुकानदारी करते हैं लेकिन साफ़ सुथरी करते हैं, अल्लाह पाक की मखलूक को फ़राड धोखा वगैरह नहीं देते। चुनाचे कोशिश करके ऐसे पनसार से अज्जा लेने चाहिए। बनाने का तरीका भी नोट फरमा लें। कीचवे खुशक और जौंक खुशक दोनों लेकर इनको सहक बली करना है और फिर 4 तोला रोगने कुंजद लेकर इनमें यानी इन दोनों चीज़ों में इनमें मिलाकर जिन दोनों चीज़ों में मिलाकर आग पर चढ़ा दें। जब हल हो जाएं तो तेल ठंडा करके पिस्तानों पर मालिश करें और इससे बफजले तौला कुव्वते जाज़बा पैदा होकर पिस्तानों को खून की रवानी देगा और पिस्तानों की खूबसूरती दोबारा उम्द आएगी और दूध आवर बन जाएंगे और छोटापन का नुक्स भी ख़त्म हो जाएगा और छोटापन भी दूर हो जाएगा। यानी अगर कुव्वते जाज़बा की कमी की वजह से हो पिस्तानों का छोटा होना, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुव्वते जाज़बा की कमी पूरी हो जाएगी और पिस्तानों की खूबसूरती वापस लौट आएगी। अल्लाह पाक सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। नंबर 2 सबब नंबर 2 जिस्मानी कमज़ोरी। सबब नंबर 2 जिस्मानी कमज़ोरी। अगर जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से पिस्तान छोटे रह गए हों तो ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी बाबा जी अमदाद साहब रहमतुल्लाह ताला के फैज़ में से एक नुस्खा है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अज्जा और मकदार नोट फरमा लें। नंबर 1 दूध हस्बे ज़रूरत, घी हस्बे ज़रूरत। नंबर 3 मुकव्वियात यानी ड्राई फ्रूट, जे भी हस्बे ज़रूरत। यानी तीनों अज्जा जो हैं ये आपने बराबर मकदारों में लेने हैं और इनका इस्तेमाल करना है। जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो भी क्लियर हो जाएगी। जिस्मानी कमज़ोरी क्लियर हो जाएगी। जब जिस्मानी कमज़ोरी क्लियर हो जाएगी तो आपके पिस्तानों का जो छोटापन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये था दूसरा सबब। अब तीसरा सबब ये है। सबब नंबर 3 उसका नंबर 3 वजाए अज़ाए तौलीद। अगर अज़ाए तौलीद में पैदाइशी नुक्स हो तो मर्ज़ लाइलाज समझा जाता है। इसके लिए ये नुस्खा तरतीब यह है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये भी बाबा जी अमदाद साहब रहमतुल्लाह ताला की रूहानियत इस नुस्खा में नज़र आ रही है। नुस्खा नोट फरमा लें। अज्जा और मकदारें। नंबर 1 चने देसी स्याह 50 ग्राम, देसी अंडा 1 अदद, और नंबर 3 है दूध 1/2 यानी 1.25 पाव। ये 3 अज्जा मैंने आपके सामने पेश किए हैं। यानी वजाए अज़ाए तौलीद हो अगर पिस्तानों के छोटापन का, तो ये नुस्खा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करना है। बनाने का तरीका भी नोट फरमा लें। 5 तोले चने लेकर इनको
इसको शब भर के लिए पानी में भिगो दें और सुबह रगड़ कर सरदाई बनाएं और इसमें आधा पाव दूध खालिस और अंडा एक अदद मिलाकर पकाएं कि जब गाढ़ा हो जाए दूध तो सर्द होने पर ये हरीरा बन जाएगा। तो जो आपने ये हरीरा जो है ये 3-4 हफ्ता खिलाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पिस्तानों को बढ़ाने में और दूध की पैदावार को बढ़ाने में बेहतरीन हरीरा साबित होगा। अल्लाह व शाफी, अल्लाह ही शिफा देने वाला है। ये भी अज़मुद्दा और मुजरब नुस्खा है पिस्तानों के छोटापन को ख़त्म करने का और इसमें दूध की बाफर मकदार पैदा करने के लिए ये हरीरा बहुत ही कारआमद, मुफीद और बेहतरीन साबित होगा। अगला मसला लेडीज़ का ये है कि पिस्तानों का बड़ा होना। नुस्खा एक ख़ास है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, नोट फरमा लें। इनके बदन के फरबा होने से चर्बी दार मादा ज़्यादा होकर यह मर्ज़ पैदा हो जाता है। या किसी रोगन की मालिश करना या पिस्तानों को ज़्यादा मसलना या पिस्तानों के भारी होने के सबब लटके रहना वगैरह असबाब हैं। और बाज़ में मारूसी होता है और बाज़ में जो नुक्स मारूसी होता है इससे बदन की नसायत की खूबसूरती ज़ाया हो जाती है और दूध की पैदावार भी बहुत थोड़ी हो जाती है, क्योंकि दूध की नालियों पर बोझ पड़ने से दूध का निकलना दुश्वार हो जाता है। यानी पिस्तानों का बड़ापन जो है ये भी एक नुक्स है, ये भी एक ऐब है जो कि ना सिर्फ औरत की, खातून की, लेडीज़ की खूबसूरती को मानद कर देता है बल्कि बच्चे के लिए जो दूध की खुराक अल्लाह पाक ने पैदा की है उसमें भी कमी हो जाती है। चुनाचे इस मसले को हल के लिए बंदा नचीज़ ने एक बहुत ही खूबसूरत, प्यारा और अज़मुद्दा मुजरब नुस्खा अपने मतलब का बयान किया है। उसको बनाकर आप अपने इस मसले को भी हल कर सकते हैं। अगर किसी किस्म का सवाल हो इस मसले के बयान करने में, या पिछले 2 मसले जो मैंने बयान किए हैं उनमें, तो आप मुझसे रब्ता करके अपने मसलों के हल और मेरे बयान करदा नुस्खे के मुतालिक जो भी सवाल हो आप मुझसे कॉल के ज़रूर सवाल करके जवाब ले सकते हैं। अगला मसला जो है पिस्तानों का छोटा होना, इसका इलाज। अच्छा, नुस्खा नंबर 3, ये जो मैंने आपको सामने बयान किया ना, पिस्तानों का बड़ा होना नुस्खा ख़ास, ये भी आप आगे नुस्खा है। नुस्खा नंबर 2, नंबर 1, खरातीन मुसफ़ी 10 ग्राम, रोगन नरगस 10 ग्राम, पानी कदरे। नुस्खा नंबर 2, खरातीन मुसफ़ी बारीक पीस कर कदरे पानी और रोगन नरगस में मिलाकर तिला करें। ये तिला जो कि ना सिर्फ मुर्दा रगों को ज़िंदा कर देता है, यानी खून की रवानी बहाल कर देता है, बल्कि रसोलियों तक, गुठलियों तक, गुलटियाँ तक को भी पिघला कर बाहर निकाल फेंकता है और दूध की रुकावट को दूर कर देता है। अल्लाह पाक सबको इससे मुस्तफ़ीद फरमाए। यानी ये नुस्खा जो है
یہ بہت ہی کارآمد اور پیارا نسخہ ہے جو کہ پستانوں کے بڑاپن کو نہ صرف ختم کر دے گا بلکہ اس میں رکی ہوئی چربی جو ہے اس کو پگھلا کر بھی اس کو بھی ختم کر دیتا ہے اور یقینی طاقت کو بحال کر دیتا ہے، جس سے پستانوں کا اپنی نارمل کیفیت میں آ جاتے ہیں اور خوبصورتی کو بھی ان کی خوبصورتی بھی واپس آ جاتی ہے۔ اللہ پاک سب کو مستفید فرمائے۔ ذوف نازک کے اسمار شیریں، ذوف نازک کے اسمار شیریں، ذوف نازک یعنی عورت کے اسمار شیریں، مالک ارض و سما نے بشریت کی ابتدائی پرورش کے لیے ذوف نازک عورت نخل کاعت میں دل کے قریب انہی اسمار شیریں کو رزق کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ماں کا پیار ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو ان کے زندہ رہنے کے لیے یہی وہ مقام ہے جہاں سے ماں کا پیار ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے نظارہ سے مرد کو سرور حاصل ہوتا ہے اور ان کے مساس سے ذوف نازک کے جذبات عیش پیدا ہوتے ہیں۔ جس وقت دست گستاخ اس خوبصورت حصہ جسم سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اس وقت حس کی بے باکیاں عشق کی نیاز مندیوں سے مسحور ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت دست گستاخ اس خوبصورت حصہ جسم سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اس وقت عشق کی کلا بازیاں تو اس کی حس کی بے نیازیاں عشق کی نیاز مندیوں سے مسحور ہو جاتی ہیں۔ ایک مہوش لاکھ حسین و جمیل ہو لیکن اگر اس کے سینہ قدرتی عطیہ سے محروم ہو تو جاذب نگاہ اور دل فریب جسم نسوانی کے اس حصے جسم کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ ان کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ پہلے تحریر ہو چکا ہے، بشریت کی ابتدائی پرورش کے لیے دودھ کا تعلق انہی اسمار شیریں سے ہے۔ اس سے ان کا ٹھیک رہنا ضروری ہے۔ عورت کو چاہیے کہ کھڑے چلتے پھرتے جہاں سینے پر لٹا کر بچے کو دودھ نہ پلائیں۔ اس طرح سے پستانوں کے اس طرح سے بچے کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، وہاں عورت کے پستانوں کی خوبصورتی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اگلا ہے مسئلہ نمبر اگلا، پستانوں میں دودھ کا جم جانا اور اس کا علاج۔ بابا فیض امدادیہ میں سے ایک نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کہ یقیناً آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ ہے مسئلہ نمبر اگلا، پستانوں میں دودھ کے جم جانے کا
علاج نسخہ امدادیہ۔ پستانوں میں دودھ کے جم جانے کے سبب جہاں تو حرارت کی زیادتی ہوتی ہے جو دودھ کے لطیف حصے کو تحلیل کر کے گاڑھا غلیظ بنا دیتی ہے، جہاں سردی کی زیادتی ہوتی ہے، نیز زیادہ عرصہ تک پستانوں سے دودھ نکلنے کی وجہ سے بھی دودھ غلیظ ہو کر جم جاتا ہے۔ اس کے لیے بندہ نچیز نے ایک نسخہ ترتیب دیا ہے جو کہ بہت ہی آزمودہ مجرب نسخہ ہے ہماری فیملی کا۔ ہمارے بزرگ و برتر بابا جی امداد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواتین کو یہ نسخہ بنا کر دیتے رہے ہیں جن کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا تھا۔ اللہ پاک سب کو اس سے مستفید فرمائے۔ نسخہ حاضر خدمت ہے، نوٹ فرما لیں۔ اجزاء: تخم السی صرف 10 گرام، تخم میتھی 10 گرام، تخم ختمی 10 گرام، برگ ختمی 10 گرام، بابونا 10 گرام، چقندر کا پانی 10 گرام، اور یہ تھے 6 اجزاء۔ بنانے کا طریقہ بھی نوٹ فرما لیں۔ تمام اجزاء ایک نمبر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بااعتماد سچے سچے پنسار سے یہ اجزاء لیں۔ جتنے اجزاء خالص ہوں گے اتنا ہی نسخہ کامیاب اور پر اثر بنے گا۔ یعنی نسخے کی اہمیت، نسخے کی قدر و منزلت، نسخے کی اثرات آپ کے اجزاء پر ہوں گے۔ جتنے اجزاء خالص ہوں گے اتنا نسخہ باکمال ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ نسخے کے اجزاء لیتے وقت کسی اچھے سچے سچے پنسار سے نسخے کے اجزاء حاصل کریں۔ بنانے کا طریقہ بھی نوٹ فرما لیں۔ جب تمام اجزاء جو ہیں ایک نمبر آپ حاصل کر لیں تو پھر آپ نے ان کو مزید صاف شفاف کرنا ہے گرد و غبار سے اور فالتو جڑی بوٹیوں سے۔ جب ان کو آپ گرد و غبار اور فالتو جڑی بوٹیوں سے صاف کر لیں تو پھر آپ نے ان کو سحق بلیغ کر لینا ہے، یعنی ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے گرائنڈر کی مدد سے، جہاں دستے کی مدد سے۔ اور پھر آپ نے اس پاؤڈر میں چقندر کے پانی کو شامل کر کے ان کو گوندنا ہے۔ جب آپ ان کو گوندیں تو یہ زماد کی صورت اختیار کر لے گا، تو یہ زماد بن جائے گا۔ تو پھر آپ نے اس زماد کا استعمال کرنا ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ بھی نوٹ فرما لیں۔ اس تیار شدہ مواد کا 3 روز تک جمے ہوئے دودھ کے پستانوں پر ضماد کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس ضماد سے پک کر پھوٹ جائے گا۔ اگر پھوٹ جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی یہ نسخہ جو ہے یہ بہت ہی قیمتی اور اہم نسخہ ہے کہ اس کے استعمال سے جمع ہوا جو خون ہے وہ جب آپ ضماد کریں گے پستانوں کو تو جمع ہوا خون جو ہے یہ اتنی حرارت رکھے گا اپنے اندر کہ جمع ہوا خون پگھل جائے گا، جس سے پستان جو ہیں وہ اپنی نارمل پوزیشن میں آ جائیں گے اور دودھ کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی، اور جسمانی کمزوری میں بھی جو نقص ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو بہت ہی آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ نسخہ نمبر ٹھیک ہو گیا، یہ تھا پستانوں کا میں دودھ جم جانا۔ اب اگلا ہے اپنا مسئلہ ہے پستانوں کے زخموں کے متعلق۔
پستانوں کا زخم ورم اور ان کا علاج، فیض امدادیہ مرد قلندر بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو تعارف کروایا ہے کہ بابا جی امداد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے مرد قلندر تھے، اپنے دورے خاص میں بہت سارے بزرگ، بہت سارے حکماء حضرات، جہاں تک کہ MBBS ڈاکٹر MS آف فیصل آباد ان سے رابطہ کرتے رہے ہیں اور ان کی روحانی مشورے سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ بہت سارے حکماء حضرات، جن میں مرد حضرات بھی ہیں اور لیڈیز حضرات بھی ہیں، آج وہ بابا جی امداد صاحب کے فیض یافتہ ہیں۔ نہ صرف خود فیض یافتہ ہیں بلکہ ان کا فیض اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک منتقل کر رہے ہیں۔ مختلف شہروں میں کلینکوں کی صورت میں مطب کھولے ہوئے ہیں جن سے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے مستفید ہو رہی ہے۔ بابا جی امداد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے قلندر تھے، روحانی شخصیت تھے، بہت ہی سادہ مزاج تھے، لیکن جلالی طبیعت بھی تھی ان کی۔ جب دین کی بات ہوتی، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی بات ہوتی تو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح نظر آتے تھے۔ 100 سالہ پیریڈ انہوں نے اس دنیا فانی میں گزارا ہے، تو اپنی عمر کے آخری ایام میں بھی ان کو دیکھا ہے تو ایک نوجوان کی طرح بہادر، مضبوط، عاشق رسول، پاسبان ناموس رسالت کے لیے جوان نظر آتے تھے۔ اللہ پاک ان کا فیض جاری و ساری رکھے اور ان کی قبر انور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ انہی کا فیض ہے جو میں آپ کے سامنے پیش فرما رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے گا اگلا نسخہ جو ہے۔ یہ مرض اکثر جوانی کی ابتدا میں حدت خون کے سبب سے پیدا ہوتا ہے، جہاں خرابی جگر سے نیز پستانوں پر چوٹ لگنے سے بھی ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں مریضہ کو میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہے جو کبھی ختم ہو جاتی ہے اور کبھی پھر ہونے لگتی ہے، کبھی سوزش کی وجہ سے تیز بخار ہو جاتا ہے اور درد کی شدت سے مریضہ بے چین ہو جاتی ہے۔ علاج، اس کا علاج بھی سماعت فرمائیے گا۔ اگر مادہ گرم ہو تو سرکہ اور پانی ملا کر نیم گرم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، جا برگ مکو سبز تنہا کوڑ کر یا روغن گل کے ساتھ لیپ کریں۔ 3 روز کے بعد تخم السی، تخم میتھی، تخم ختمی، برگ ختمی اور ببونا وغیرہ برابر مقداروں میں لے کر ان کو باریک کر لینا ہے۔ ساگ باریک کرنے کے بعد ان میں چقندر کا پانی شامل کر لینا ہے۔ جب بارش کے پانی میں گوندھ کر 3 روز مزید لیپ کریں کہ ورم پھوٹ جائے۔ اگر پھوٹ جائے تو بہتر ہے، اگر نہ پھوٹے تو پھر نشتر کی مدد سے شگاف دیں کہ لیپ کے ان میں سے ان زخم شدہ پستانوں میں سے پیپ وغیرہ نکل جائے
اور نیم کے پتے اس طرح جلائیں کہ سیاہ ہو جائیں، پھر خاص مذکورہ حسب ضرورت لے کر 2 چند تیل سرسوں میں نیم کے ڈنڈے سے اس قدر رگڑیں کہ مرہم بن جائے، اور پھر اس مرہم کو زخم پر لگا کر اوپر خاص جھڑک دیں، اور 4 روز بعد زخم کو برگ نیم کے جوشاندہ سے دھو کر صاف کریں اور مرہم لگا کر علاج کریں۔ یہ تھا ورموں اور زخموں کا علاج، پستانوں کے ورموں اور زخموں کا علاج جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں، بہت ہی قیمتی، آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو بھی نوٹ فرما لیں۔ نسخہ: برگ سنبھالو، برگ نیم اور اکاس بیل برابر لے کر قدرے پانی میں پکائیں اور نیم گرم پانی سے دھوئیں، اور تندی کو پستانوں کے اوپر باندھ دیں۔ یہ تھا نسخہ۔ یہ نسخہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے بہت ہی پیارا، آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ اس کے بعد اگلا نسخہ بھی نوٹ فرما لیں۔ پستانوں کی سوجن اگر تھن سوج جائیں تو ٹکور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جھونک لگا کر خون نکال دینا چاہیے۔ جتما کی جڑ کو پانی میں رگڑ کر لیپ کریں، تو اس سے بھی زخم جو ہے وہ پھوٹ جائیں گے اور ان میں سے گندی پیپ جو ہے وہ باہر نکل جائے گی، اور اس طرح بھی آپ ورموں کا، زخموں کا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں نسخے بہت ہی آزمودہ اور مجرب نسخے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ جو نسخے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور پیش کر رہا ہوں، یہ یقیناً ایک بہت ہی آزمودہ اور مجرب نسخے ہیں جو کہ بابا جی امداد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محنت ہے۔ اپنی زندگی کا پیریڈ انہوں نے ایک گزارا ہے جس سے بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ میرے ان نسخوں کے متعلق اگر کسی قسم کا سوال ہو، جو نسخے میں نے بیان کی ہے ان کے متعلق کوئی سوال ہو، نسخے کے کسی جز کے متعلق آپ کو پتہ نہ لگتا ہو کہ آیا یہ جز جو ہے یہ کون سی دھات ہیں، بوٹی ہیں یا پتھر ہیں یا کون سی قسم ہیں، تو آپ میرے اس واٹس ایپ کے نمبر پر جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس واٹس ایپ کے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر کے اپنے سوالات کا جواب لے سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے سوال جب کرنا ہے تو اس وقت آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ نماز کا وقت نہ ہو، یا نماز سے پہلے یا نماز کے بعد آپ سوالات مجھ سے کر سکتے ہیں۔ یہ تھا فیض امدادیہ۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ جیسے بہت سارے خواتین نے ان معاملات کے بارے میں بہت سارے سوالات کیے تھے، کالیں بھی کی تھی، میسج بھی کیے تھے، تو آپ کے ان سوالات کو اور میسج کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ پاک مقبول فرمائے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک اور چیز بھی بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں غنیمت سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی آپ کے سامنے
ذکر کروں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آخری مسئلہ بیان کیا نا، پستانوں کے زخم اور ورموں کے بارے میں، اس کی ایک وجہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ بھی سماعت فرمائے گا۔ چوچی پر زخم ہو جائے، ام، ہاں، چوچی پر زخم ہو جائے تو سندور گھی میں ملا کر لگائیں، یا رسوند کو گھی میں ملا کر لگائیں اور دودھ ہاتھ سے نکال کر بچے کو پلائیں۔ یہ بھی ایک وجہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ پستانوں کی سوجن کے بارے میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے وہ آپ سن چکے ہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، عورت کی شہوت کم ہو جانا، عورت کی شہوت کم ہو جانا۔ بعض عورتوں کو جماعت سے نفرت ہو جاتی ہے، رنج و عالم فکر و غم، رنج و عالم فکر و غم، اکیلے رہنا، مدت تک جماع کا میسر نہ ہونا، یا مزمنہ بیماریوں وغیرہ اسباب ہیں۔ یعنی یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر بھی عورت کی شہوت جو ہے یہ کم ہو جاتی ہے۔ یعنی اکیلے رہنا، سوچتے رہنا، غم و غصوں میں رہنا، رنج و عالم میں رہنا، اور کافی عرصہ تک جماع میسر نہ آنا، یہ ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر بھی عورت کی شہوت جو ہے یہ کم ہو جاتی ہے۔ ان میں یہ صالح تو ہوتی ہے لیکن یہ صلاحیت ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کا جوش جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کا علاج بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، وہ بھی سنائیں۔ علاج: تحریک پیدا کرنے والی ادویہ اغذیہ استعمال کرائیں، یعنی تحریک پیدا کرنے والی ادویہ اغذیہ استعمال کرائیں۔ خون نسخہ بھی نوٹ فرما لیں: صفوف سالم مشری، صفوف سالم مشری بقدر 6 ماشا، ہمراہ دودھ میں قدر بادام روغن ملا کر مسلسل استعمال کرنا مجرب ہے۔ یعنی سالم مشری جو ہے اس کا صفوف بنا لینا ہے، سالم مشری کا، صفوف سالم مشری یہ 6 ماشا ہونی چاہیے، اور اس میں دودھ قدرے ہونے چاہیے اور بادام روغن بھی شامل کر لینے چاہیے۔ یہ تینوں مقداریں برابر لے کر آپ نے کچھ عرصہ تک اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے بھی تحریک پیدا ہوگی اور کھوئی ہوئی شہوت جو ہے یہ واپس لوٹ آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور نسخہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے کشتہ بارہ سنگا، کشتہ بارہ سنگا بقدر 1-2 رتی، یعنی 1 رتی یا 2 رتی کشتہ بارہ سنگا۔ یہ کشتہ بارہ سنگا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یا اگر کسی حکیم کا کشتہ کیا ہوا بارہ سنگا مل جائے تو بہترین ہے،
اگر نہ کسی حکیم سے ملے تو پھر آپ کمپنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کشتہ بارہ سنگا جو ہے یہ آپ نے لینا ہے ایک رتی یا 2 رتی۔ ہمارا شیر 2-3 ہفتے استعمال کریں، اور غذا میں گوشت مرغ یا گوشت کٹا ہوا بھونا ہوا اور انڈے وغیرہ استعمال کرنے ہیں۔ اس سے جذبات عشق بیدار ہو جائیں گے۔ یعنی جو میں نے کشتہ بارہ سنگھا، ہمارا شیر دودھ 3 ہفتے استعمال کرنا ہے، اور ان 3 ہفتوں میں آپ نے گوشت کی غذا میں گوشت بھونا ہوا گوشت ہو، مرغا ہو، بکرا ہو اور انڈے وغیرہ کا استعمال کرنا ہے۔ مچھلی بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی غذائیں ہیں جو کہ انسان کے جسم کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں، اور کھوئے ہوئے جذبات جو ہیں شہوت کے، وہ واپس لوٹ آتے ہیں۔ جذبات عشق بیدار ہو جائیں گے ان سے۔ یہ آپ نے نسخہ بھی استعمال کر لینا ہے۔ ایک نسخہ اور بھی آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ روغن چنبیلی یا روغن لونگ میں سے کسی ایک کا تلا کرنا ہے بھی مفید ہے۔ روغن لونگ یعنی لونگ کا تیل یا چنبیلی کا تیل، یہ جو 2 تیل جو ہیں یہ اتنے گرم ہیں، یہ تحریک پیدا کرنے کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ہیں۔ بزرگان دین ان دونوں تیلوں کا استعمال بہت سارا رکھا ہے۔ بہت سارے تلے جو ہیں جو تیار کر رہے ہیں حکمہ حضرات مردوں کے لیے، ان تلوں میں چنبیلی کا تیل جو ہے یہ سرفرست ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تیل جو ہے یہ خالصتاً ہونا چاہیے۔ ان سے بھی کھوئی ہوئی طاقت جو ہے، کھوئے ہوئے جذبات جو ہے واپس لوٹ آئیں گے۔ شہوت کی حس جو ہے جو ختم ہو چکی ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے گی، اور اس نقص کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی عورت کی شہوت جو ہے جو کم جو ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور دوبارہ جذبات امڑ آئیں گے۔ اللہ پاک سب کو میرے ان سچے نسخوں سے مستفید فرمائے۔ آخر پر ایک اور نسخہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ تھا ختم ہونا۔ اب اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک چیپٹر مسئلہ بنتا ہے عورت کی شہوت کا بڑھ جانا۔ کم ہو جانا تھا، اب بڑھ جانا۔ اس کے بارے میں بھی 1-2 نسخے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ عشقیہ ناول پڑھنا، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جن میں عشق و محبت کی داستانیں پڑھی جائیں، کثرت جمع، عطر، خوشبو وغیرہ کافی استعمال کیے جائیں، گرم مسالہ جات، بھنے ہوئے گوشت، انڈوں کا استعمال کرنا، کسی خارجی چیز سے جو پائے لطف اندوز ہونا، خارش رحم، دیدانے اعضاء، بواسیر اعضاء وغیرہ اسباب ہیں جن سے عورت کی شہوت بڑھ جاتی ہے۔ ایسی پرشہوت عورت مرد کی
عشرت مرد کی عزت اور صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، بہت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ علاج اس کا نوٹ فرما لیں۔ ترک منہیات علاج اس کا نوٹ فرما لیں۔ ترک منہیات و بد عادات کی کوشش کرنے کے بعد ازالہ اسباب کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے لیے گردن اور کان کے پیچھے جھونک لگانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، مگر سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا بھی مفید ہے۔ سیاہ مرچ گیرو ہم وزن، نسخہ نوٹ فرما لیں۔ سیاہ مرچ گیرو ہم وزن پیس کر دو ماشا صبح و شام پانی سے کھلانے سے شہوت اعتدال پر آ جاتی ہے۔ یعنی سیاہ مرچ اور گیرو ہم وزن ملا کر دو ماشا صبح و شام اگر کھلائے جائیں تو بڑی ہوئی، بہت زیادہ بڑی ہوئی شہوت جو ہے یہ نارمل پوزیشن میں آ جائے گی۔ ایک اور نسخہ بھی اس کے ساتھ نوٹ فرما لیں۔ شیرہ مغز کدو، مغز بادام، مغز کھیاریان، مغز تربوز وغیرہ کا پلانا بھی مفید ہے۔ مالکنگنی کو اونٹنی کے دودھ میں تر کر کے عورت کو 3 روز متواتر کھلائیں تو جذبات میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ یعنی مال کنگنی جو ہے یہ اونٹنی کے دودھ میں اگر ملا کر 3 روز تک عورت کو دیا جائے تو اس سے بھی جذبات میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ آخری نسخہ بھی نوٹ فرما لیں، اس کا بہت ہی اہم نسخہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ زیرہ کرمانی، نمبر 1 زیرہ کرمانی، نمبر 2 مستگی رومی، چنے خام، نمبر 3 چنے خام، ہر ایک 4 ماشا کوٹ پیس کر شہد میں ملا کر استعمال کرائیں۔ دوبارہ سن لیں۔ زیرہ کرمانی، مستگی رومی اور چنے خام تینوں کو آپ نے صحیح بلی کر لینا ہے اور پھر شہد میں ملا کر استعمال کرانا ہے۔ تو جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے استعمال سے آتش شوق کی حدت جو ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ اللہ پاک سب کو میرے ان سچے سچے نسخوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو آخر پر آپ لوگوں سے التماس ہے، اگر کسی قسم کا سوال ہو میرے ان تمام نسخوں کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں تو آپ ان سوالات کا، یعنی جتنے نسخے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں پستان کے متعلق، بریسٹ کے متعلق، تو آپ ان کے متعلق مجھ سے رابطہ کر کے میرے واٹس ایپ کا نمبر جو ہے جو اسکرین پر آپ کو میں نے دکھا چکا ہوں، تو آپ میرے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنے جو واٹس ایپ کا نمبر جو ہے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر کسی قسم کا سوال ہو ان نسخوں کے متعلق یا ان سے ہٹ کر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ میرے اس واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور آپ سے التماس ہے کہ اس سچے سچے چینل کے سچے سچے نسخوں کو خود بھی استعمال کریں، خود بھی اس سے مستفید ہوں اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان میں بھی اگر کوئی کسی قسم کا اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر پر آپ لوگوں سے التماس ہے
میرے اس سچے سچے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو جو ہے، نئے نسخے کی نئی ویڈیو جو ہے، ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اس کار خیر کے کام میں، اس ثواب کے کام میں آپ کا بھی حصے دار ہو جائیں، آپ کو بھی اس سے نیکیاں مل سکیں۔ تو آپ لوگوں سے میں آخر پر دوبارہ التماس کرتا ہوں کہ میرے ان نسخوں کو خود بھی استعمال کریں، خود بھی بنا کے استعمال کریں، اور اپنے دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں بہنوں کو اور اپنے ساتھیوں کو بھی ان سے آگاہ کریں، ان کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔